अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुमालिक में पड़े अरबों डॉलर वापस करना पड़ेंगे, इसीलिए अपोजिशन चाहती है हुकूमत गिराई जाए। देखिए मरियम, बात प्राइम मिनिस्टर ने ठीक की है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये क्यों कौम को एतमाद में नहीं लेते हैं, क्या तकलीफ है? ये बताएं, अगर ये बताएं कि मुझे 5 साल दे दो या 2 साल या 3 साल, मैं ये रिकवरी करके दिखाऊंगा आपको, तो यकीन करो लोग पेट पे पत्थर बांध देंगे, लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे इस यकीन के साथ कि कल। अब ये एक बात कर देना कि भी अरबों डॉलर वापस करना पड़ेंगे, भी वो आप वापस ले सकते हो नहीं ले सकते हो, कैसे लोगे, जो भी है, कुछ थोड़ा बहुत लोगों को एतमाद में दो। अच्छा, एतमाद दो और एतमाद में लो उनको। दूसरा फैक्टर जो मेरा ख्याल है वो अपनी तकरीर में ये जहाँ भी उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, भूल गए होंगे, कि एक फैक्टर और बहुत बड़ा है मरियम, और वो ये कि अगर इक्तसादी सूरत हाल में जो बेहतरी आ रही है, ये बेहतरी अगर लोगों के, आम आदमी के घर तक, बल्कि उसके चूल्हे तक पहुंच गई, तो ये सारे के सारे इनकी सियासत जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। सियासत से इनका वजूद मिट जाएगा, तयशुदा बात है। अगर जिस किस्म के इंडिकेटर्स बाकी एजेंसीज दुनिया की जो है बाइज़्ज़त बावकार इंडिपेंडेंट इदारे वो जो बात कर रहे हैं और जो महसूस भी हो रहा है, उसके बाद तो फिर जाहिर है। लेकिन ये इमरान को एक काम करना चाहिए, अवाम के साथ बराह रास्त मौजू एक हो कि रिकवरी है और एस्टिमेटेड रिकवरी इतनी है और इतनी देर लग सकती है, आप मेरे साथ खड़े रहो, आज नहीं तो कल हम ये जंग जीत जाएंगे। और टाइमलाइन जो है वो उस पर थोड़ा सा ना लोगों को एतमाद में लें, तो बात प्राइम मिनिस्टर ने ठीक की है। ठीक है हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से मुतालिक एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक गहराई की पॉलिसी तब्दील की है। ये बहुत पहले तब्दील हो जानी चाहिए थी, बल्कि सच्ची बात ये है, ये थी ही बड़ी एक रोमांटिक सी। इसके मूजिद थे जनरल हमीद गुल, मेरे वो बुज़ुर्ग थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। हमारे बेलीपुर वाले घर में उनके हाथ के लगे हुए, उनके गिफ्ट किए हुए बल्कि पौधे भी मौजूद हैं। तो ये उनका एक रोमांटिक सा ख्याल था। ये देखो, ये दौर नहीं स्ट्रेटेजिक, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था जब तलवारें थीं, घोड़े थे, कमानें थीं, या ज़्यादा से ज़्यादा मंजनीकें थीं। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ की क्या औकात है, क्या हैसियत है इसकी? हो ना हो, आप पट्टी की शक्ल में हो, आप जिस भी शक्ल में हो, नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर इस तरह हो भी नहीं सकता। पहले ज़मानों में होता था, अमीर तैमूर घोड़े पे बैठा, वो जा पहुंचा तुर्की और यलदरम को फड़का के रख दिया, उधर से बाबर आ गया, ना कोई वीज़ा, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई यूनाइटेड नेशंस, ना कोई आगा ना पीछा दुनिया का। इधर आया सीधा इब्राहिम लोदी का की गर्दन काट के अलहदा कर दिया, तो फिर आगे निकल गए। ये इस तरह, ये इस ज़माने में स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला नहीं है। अगर आप मजबूत हो, आपकी इकोनॉमी मजबूत है, फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तगड़ी है, लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि फौजें अपने पेट के बल पे रेंगती हैं। मतलब ये कि उसके पीछे जो इक्तसादी कुव्वत है किसी भी फौज के पीछे, वो उसमें वाकई जान होनी चाहिए। सो ये अच्छा है, ये जान छुड़ाओ इससे यार। हमें आज अपना प्रैक्टिकली उस संभाला नहीं जा रहा, हमें गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, कोई चीज़ अपने ठिकाने पे नहीं है। आप चले हो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा करने, कोई अपने अंदर इकोनॉमिक डेप्थ पैदा करो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, सिंध असेंबली में तजवीज़ दी गई है कि 18 साल बाद जो वालिदैन अपने बच्चों की शादियां नहीं करते, उन्हें जुर्माना किया जाए। मुझे समझ नहीं आती, अगर किसी बाप को अपनी बेटी का रिश्ता ना मिले, अच्छा बेटा बेरोजगार हो, उसको कोई बेटी देने को तैयार ना हो, तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई मैरिज ब्यूरो खोला है? कभी किसी की बच्ची को या बच्चे को अगर रिश्ता नहीं मिल रहा। अच्छा, तीसरा फैक्टर,
وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک خط آیا پڑا ہے. اب وہ بزرگ جو ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کہا جی ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں. وہ پشاور سے ہے, ڈاکخانہ کریم پورہ سب بھی. اچھا وہ اتنی دل دکھا دینے والا یہ خط ہے جس کا حساب کوئی نہیں. بھئی اگر رشتہ نہیں ملتا پھر کیا کرو گے؟ اور دوسری بات یہ ہیں مسخرے, یہ سیاسی مسخرے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کوئی زمانہ ہے کہ جب تک بچے جو ہیں لڑکا لڑکی, وہ تو اب جینڈر والا قصہ ختم ہو گیا, جب تک اپنے پاؤں پہ بچے کھڑے نہیں ہو جاتے ایک خاندان کی کفالت کے قابل نہیں ہوتے, اس کو سنبھال نہیں سکتے, ان کو آپس میں ایویں ٹکرا دینا, بیاہ دینا. یہ ایک شعر ہے, وہ سن لو آپ. یہ جو ہمارے لیڈر اور پولیٹیشنز ہیں, عدیم ہاشمی مرحوم نے لکھا تھا, بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. یہ مداری ہیں. مطلب اس کا شعر کا یہ ہے, جو انگریزی مار کا بچے ان کو نہیں آتی اردو, کہ اگر ہم بندر ہیں تو ہمیں تمہارا یہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, لیکن اگر ہم بندر ہیں تو ہمیں جنگل میں چھوڑاؤ, ہمارا جنگل واپس کر دو. لیکن اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں ان مداریوں سے چھڑاؤ. ایویں کمپلشن. بھئی آپ نے میرج بیورو کھولا ہے, رشتہ آپ کرا دو, اخراجات آپ اٹھا لو, چلو تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں. ایویں فضول بات ہے. 18 سال ہو گئے, 18 سال کی اوقات کیا آج کل, بالکل بہت ایکسپینسو ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا امکوں کا, کہ جی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک منہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ ہوتے ہیں, اور 2 ہاتھ کمانے کے قابل ہوتے ہیں. 22 24 23 سال کی عمر تک ان پہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے بچوں پہ آج کل. وہ الف عام تو پتہ نہیں کیا, الف انار بے بکری والا زمانہ بیت گیا. یہ بڑا ایکسپینسو, یہ بڑی لگژری ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینا. ہم مارتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے حسن, دوسری طرف پنجاب حکومت نے پیدائش اور موت جیسے سرٹیفکیٹ کے اندراج میں اگر تاخیر ہو جائے تو ان کی فیس 5000 تک کر دی ہے. میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں جی, تھوڑا سا موضوع سے مجھے اگر آپ ہٹنے کی اجازت ہو. وہ یہ ہے کہ زندگی میں, انسان کی زندگی میں 3 ہی موڑ ہیں. ایک اس کی پیدائش, ایک اس کی موت. ان دونوں پہ تو کوئی بس نہیں بندے کا. میں نے کہاں پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, کس گھر میں پیدا ہونا ہے, کس مذہب میں پیدا ہونا ہے, کس ملک میں پیدا ہونا ہے, میری عادتیں کیسی ہوگی, شکل کیسی ہوگی, میرا مزاج کیسا ہوگا, کسی شے پہ کوئی اختیار نہیں کسی انسان کا. دوسرا ہے موت. کوئی نہیں جانتا کب آنی ہے, کہاں آنی ہے, کس سال میں آنی ہے, آخری چہرہ میں نے کون سا دیکھنا ہے, آخری لقمہ میں نے کون سا کھانا ہے. اور اس لیے اچھا درمیان میں ایک تیسرا ایونٹ ہوتا ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے. وہ پیدا ہونے اور مرنے جتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے, بندے کی شادی. اس کے بارے میں بھی ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں نے ایک بار لکھا تھا کہ ٹھیک ہے بنتے آسمانوں پہ ہوں گے, طلاقیں زمین پہ ہوتی ہیں. سو طلاق بھی اسی کا شاخسانہ ہے. طلاق تو وہاں ہوگی نا جہاں کوئی شادی ہوگی. سو ان تینوں میں مجھے نہیں سمجھ آتی حکومت کا کیا رول ہے. یہ کسی کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی رول ہے, کسی کی موت میں ان کا کوئی رول ہے, کسی کی شادی میں ان کا کوئی رول ہے. یہ مکانہ بات ہے, غریب لوگ ہیں. اور غربت کی دیکھو, یہ پاورٹی لائن پہ جو لوگ زندہ ہیں اس ملک میں کروڑوں کے حساب سے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب ترین آدمی بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی عزیز کی موت پہ اس کی قبر کا اور کفن کا خرچ بھی نہ اٹھا سکے. یہ ان لوگوں کو بھی جرمانے کو, بھائی کو عقل کو ہاتھ مارو, بھائی پنجاب گورنمنٹ والو ذرا سوچو اور کوئی اس کا کوئی جگاڑ لگاؤ کہ اچھا چلو کوئی بندہ بر وقت اگر نہیں کرا سکا تو اس کو تو جرمانہ دو تاکہ اس کی کوئی تھوڑی بہت تربیت ہو سکے. لیکن بر وقت یا سینکڑوں میں تھا یہ کام. ان لوگوں نے پھر اگین وہی بات, آدمی ہیں بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل, آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. اسی طرح کی بات ہے. تو بات سنو, ایک اور بات, یہ جو بچے کسی کے غریب آدمی ہے گھر اگر جڑواں یا توڑواں ہو جائیں, 3 بچے ہو جائیں, وہ کدھر جائے گا؟ بہرحال یہ بہت سستی سطحی قسم کی شہرت کے لیے, چیپ پاپولیرٹی کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یا یہ
پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے میرا خیال ہے اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں جس کا حد کوئی نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. سوشل میڈیا پر آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے، ملالہ یوسفزئی پر بہت تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو زندگی کا ساتھی چاہیے تو کاغذات پر دستخط کیوں کرتے ہیں، یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، نکاح بھی پارٹنرشپ ہی ہوتی ہے. کبھی میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا نکاح کا لغوی مطلب ڈھونڈو. اکیلا نکاح کہنا شاید ویسے ہی نامناسب ہے. یہ ہوتا ہے عقد نکاح. نکاح کیا ہے یہ ڈکشنری میں دیکھنا. عقد نکاح کیا ہے؟ تو وہ آپ نے کہا ہے نا پارٹنرشپ. کیا لفظ بولا آپ نے مریم؟ پارٹنرشپ. ہاں، تو یہ پارٹنرشپ ہی ہوتا ہے. اچھا، لیکن اب بجائے اس کے کہ اس بچی کو جو بہت ہی امپریشنیبل ایج میں، بہت ہی چھوٹی عمر میں ویسٹ میں چلی گئی، وہیں پلی بڑی ہے، دیکھو نا دوسری طرف اس کا دوپٹہ نظر نہیں آیا ان لوگوں کو. یہ اب کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی ایجنٹ ہے مغرب کی، کوئی اس کو پتہ نہیں کیا قرار دے رہا ہے، کوئی کچھ قرار دے رہا ہے. کو خدا کا خوف کرو. یہ بچی ہے، اس کو بجائے اس کے کہ آپ کنڈیم کریں، اس کو آپ کریکٹ کریں، اس کو سمجھائیں. زیادہ بہتر رویہ وہ ہے. اور دیکھو ایک اور بات بڑی عجیب و غریب ہے. مصیبت یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک نئی بات یا اوریجنل بات کرنے کا، چونکہ دماغ جو ہے انہوں نے بانچ کر دیا ہے لوگوں کو. جس سوسائٹی میں وہ گرو کی ہے، امپریشنیبل وہ ایج جس میں بہت زیادہ بندہ اثرات قبول کرتا ہے. ایک بڑا میرے جیسا کوئی چلا جائے، اس نے کیا قبول کرنا ہے؟ یا میں 10 سال 20 سال پہلے 80s میں آئی اسٹارٹڈ ٹریولنگ، میرے پہ اثر کیا پڑنا؟ چھوٹی عمر میں بچہ جائے گا وہ بہت سارے اثرات قبول کرے گا. جس سوسائٹی میں وہ گرو کر رہی ہے اور کافی اس نے وہاں اب تک وقت گزار چکی ہے، وہ دیکھتی ہوگی وہ حق بجانب ہے. جب وہ سوچتی ہوگی کہ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرے ہیں انگلینڈ سے لے کے امریکہ تک جہاں بقول ہمارے فحاشی ہے، عریانی ہے، بے راہ روی ہے، تو کیا وہ بچی سوچتی نہیں ہوگی کہ ان پہ پاکستان میں جو گفتگو ان کے بارے میں کی جاتی ہے، یہ چاند پہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں جی. یہ دنیا کو بجلی سے لے کے کمپیوٹر تک، ٹی وی سے لے کے سیل فون تک، بیماریوں کے ہر بیماری کے مورل علاج، اس میں مسلمان تو کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ سوچتی نہیں ہوگی تو حسن صاحب کہ ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اقبال نے کہا تھا جی آپ کرو بات. کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی ترقی کی وجہ عریانی اور فحاشی پر ہے؟ نعوذ باللہ یار، کیسی آپ فضول بات کر رہے ہو. میں نے کیا کھایا ہے، میں کیا پیتا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، اس سے میری ترقی کا کوئی نہیں. جی. as long as I am performing. میں اگر انسان کی طرف جو کہتے ہیں نا کہ مومن کی میراث ہے، علم مومن کی میراث ہے. اب میں اپنی میراث کی ریکوری کے لیے چڈی پہن لوں، دھوتی پہن لوں، شلوار، ہمارے یہاں شلوار تو ہمارا لباس ہی نہیں ہے، یہ تو ٹرکش ڈریس ہے. ان چیزوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لے گا کہ جی ان کی وجہ کوئی نہیں. وجہ ہے محنت، فوکس، تعلیم، تربیت، احساس ذمہ داری، وقت پہ پہنچنا، سر پھینک کے پاگلوں کی طرح اپنے حصے کا کام کرنا، پرفارم کرنا. تو اگر وہاں بیٹھ کے سوچتی ہوگی کہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان چیزوں پہ تو ہم پورا اتر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو ڈکٹیٹ تو یہ کرا رہے ہیں. جی. غلبہ ان کا ہے، طاقتور یہ ہیں، رہنمائی. کیا کہا تھا اقبال نے؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امامت وہ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بچہ اس طرح اگر کنفیوز ہو جاتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، اس کو ڈسون تو نہیں کرتے نا. کوئی زخم آ جائے کسی کی ٹانگ پہ، بازو پہ، وہ اپنی ٹانگ اور بازو کاٹ کے پھینک دیں، تو اسٹوپڈ بات ہے. ہاں بالکل ہی اگر کوئی بندہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، بالکل ہی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بس پھر رائٹ آف کر دو، بس ختم ہوئی بات، اگنور کر دو. یہ نہیں کہ آپ اس کو میں نے پڑھا ہے اخباروں میں، وہ چند علامہ کوئی فلانا، تو پتہ نہیں کون سا علامہ، کیا مغرب کی ایجنٹ ہے. تمہیں نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ ایجنٹ کیا ہوتا ہے. زندگیاں تمہاری ٹاپ ٹو ٹو مغرب کے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہیں.
صبح اٹھ کے جاتے ہو, یہ جو فلش سسٹم ہے یہ میرے دادا جی نے نہیں, پر دادا جی نے نہیں ایجاد کیا. گاڑیاں ہیں, اے سی چل رہے ہیں, کنسٹرکشن دیکھو, یہ میں سیل فون پڑا ہے, ہیلو. اچھا تو مجھے بتاؤ تو صحیح, صرف جو سیل فون کے ساتھ متعلق جو ٹرمینالوجی ہے میں نے ڈیلیٹ کر دیا جی, میسج آیا جی ٹیکسٹ کر دو فلانا, ان میں سے ایک بھی تمہاری اپنی زبان کا ہے یا سوائے انگریزی کے ہے؟ تو جو ایجاد کرتے ہیں, جب بتی جلاتے ہو تو ایڈیسن یاد نہیں آتا. ہمارے تو پاکستان بننے تک کے گیت کا, بعد کے گیت کا مصرع ہے, بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے. کہاں گئے تمہارے بنیرے اور کہاں گئی تمہاری بتیاں؟ تو پلیز یہ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, نہ کوئی اجتہاد ہے نہ. دیکھو بات سنو, قرآن پاک میں حکم ہے لاغر اونٹنیوں پہ اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. اب کون جاتا ہے لاغر اونٹنی پہ بھائی؟ اور یہاں لاغر کا مطلب کمزور نہیں, اسمارٹ. کون جاتا ہے ان پہ جی؟ مجھے بتاؤ. اب جہازوں پہ جاتے ہیں لوگ, ہوائی جہازوں پہ جاتے ہیں. اجتہاد ہوا نہیں کر رہی ہے. اچھا کل تک عورت کی آواز بھی عورت ہے, نہ محرم فلانا. آج بن ٹھن کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ اور نہ محرموں کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو پلیز تھوڑا کھولو اپنے دل دماغ, اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. اگر کوئی بچہ اس طرح کا سوال کر رہا ہے تو اس کو اپنا بچہ سمجھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے حسن صاحب, کچھ بات معیشت کی کر لیتے ہیں. معاشی اشاریے بہتری کی جانب جا رہے ہیں, خاص طور پہ شعبہ زراعت میں خاصی بہتری آئی ہے. بڑی ہی دیر کے بعد, مدتوں کے بعد میں نے فیڈ بیک ہے, چونکہ ہمارا ہم بھی کاشتکار ٹائپ لوگ ہیں اوریجنلی, تو بے شمار میرے زمیندار یا وہ اس سے ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ لوگ, بے شمار مدتوں بعد پہلی بار میں نے سنا ہے, عرصہ دراز کے بعد, بڑے گیپ کے بعد پہلی بار یہ سنا ہے کہ اس ملک کا کسان لڈیاں ڈال رہا ہے. اور یہ ایک فیکٹر ہے جو یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم ہے نا, جو دولتیاں جھاڑ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ پوری طرح خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوگی تو پھر اس کو یہ ان کے تو نام نہیں, شکل نہیں یاد رہنی. ان کے لوگ نام لیں گے 2-4-5 سال کے بعد تو وہ لوگ حیران ہوں گے کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک خیر کی خبر ہے, بہت اچھی. آفٹر ویری لانگ ٹائم اس ملک کا فارمر الحمدللہ اتنا خوش ہے. ہم ہیں کیا, ہماری بیک بون ہے وہ, ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اب بات سنیں, یہ ڈیزائنر مرزائنر سارا کچھ سارے نخرے کرتے ہیں, تو ٹماٹر مہنگے ہو گئے جی, فلانی مہنگی ہو گئی جی. وہ کسان کو دیکھو, 100 روپے کلو 200 روپے کلو, ادھر ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جا کے وہ ایک فضول سی ٹی شرٹ لے آئیں گے جا کے 50,000 کی. عجیب و غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.